बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, इदारों की मजबूती में ही पाकिस्तान की मजबूती है। जमहूरी सियासत का असूल भी यही है कि सियासत और रियासत को अपनी अपनी जगह पर रखा जाए, इदारों को सियासत में ना घसीटा जाए। मगर हमारे सियासतदान अपने मफाद के लिए ऐसा करने से गुरेज नहीं करते। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान देने पर गिरफ्तार किया, जिसके बाद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया। उसके बाद आज उन्हें जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट की है और कहा है कि शहबाज गिल ने कानून तोड़ा है तो इसकी मुनसिफाना समाअत की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही तहरीक इंसाफ एक मुतालबा कर रही है। वो कह रही है कि जनाब कौम मुंतज़िर है कि अयाज सादिक, जावेद लतीफ़ और दीगर की गिरफ्तारी कब होगी। क्या तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा दुरुस्त है? जो मुतनाज़ बयान शहबाज गिल ने दिया वो दीगर सियासतदान जो बयान दे चुके हैं उससे किस तरह से मुख्तलिफ है, इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि अना को ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठना होगा, कोशिशें करेंगे कि नफ़रतें कम हो और जल्द इंतखाबात के लिए साजगार माहौल बनाया जाए। तो हम क्या समझें कि अब कोई डायलॉग भी होने वाला है मुल्की हालात को देखते हुए? ये वो तमाम सवालात हैं जो हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, कानूनी नुक्ता लेके सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। तहरीक इंसाफ ये जो मुतालबा कर रही है कि ये वो दीगर सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है, इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए क्योंकि आपने शहबाज गिल को गिरफ्तार किया है। ये बता दीजिएगा कि इन सियासतदानों का जो केस है वो शहबाज गिल के केस से कितना मुख्तलिफ है या फिर एक ही तरह का केस है और ये ठीक मुतालबा है तहरीक इंसाफ का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि जो शहबाज गिल साहब की जो बात थी जिसकी ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसके अंदर तो तकरीबन कोई दो राय नहीं। आपकी सियासी वाबस्तगी जो भी हो, सियासी हमदर्दियाँ जो भी हों, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि कानून के पहराए के अंदर वो प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस है। यानी कि कानून के अंदर जिन चीज़ों पे कदगन लगी है, आर्टिकल 19 जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अंदर भी, और उसके नीचे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी, और इवन जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का है, उनके नीचे जिन चीज़ों पे कदगन है कि आप नहीं बात कर सकते या ना इस तरह की सेडिशन या इस तरह की बातें जिसमें आप वरगलाएँ आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को कि वो कमांड की बात ना माने, ये कानून में बिल्कुल अलाउड नहीं है और ये प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस है। और मैं उन लोगों के लिए जो इसके ऊपर थोड़ी सी शायद दीगर तनकीद कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूं कि ये ऑफेंस अमेरिका में भी एग्जिस्ट करता है, इंडिया में भी करता है, इंग्लैंड में भी करता है। दुनिया के हर मुल्क में जहां पे अफवाज मौजूद हैं उनको उनके रैंक एंड फाइल के अंदर कोई इस तरह की डिस्कॉर्ड पेश करना जो है या क्रिएट करना जो है, ये एक प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस है। तो इसके अंदर तो बड़ी कम गुंजाइश है कि क्या शहबाज गिल साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या किसी भी शख्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो कानून कहता है कि कार्रवाई हो सकती है। अब जो आर्गुमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिएट कर रही है वो इफेक्टिवली इक्वालिटी का आर्गुमेंट है। हमारा आइन आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, उसके बाद आर्टिकल 25 जो डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी से रिलेट करता है, वो कहता है कि तमाम लोगों को कानून में यकसा एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, इक्वली प्लेस लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। ये नहीं होगा कि मैं अगर खिड़की का शीशा तोड़ दूं तो मेरे खिलाफ पर्चा है, और अगर कोई और शख्स आप खिड़की का शीशा तोड़ दें तो आपके खिलाफ कानून हरकत में ना आए, और सिर्फ एक शख्स एक ग्रोह की तरफ कानून हरकत में आए। इस बात को तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है। अगर आपने इस तरह की, अगर रियासत ने इस तरह की चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करनी है तो वो तमाम लोग जिन्होंने ये लाइन क्रॉस की थी माजी के अंदर या हाल में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। बल्कि माजी के अंदर तो अगर ना भी हो सके किसी वजह से, तो शहबाज गिल साहब के केस के बाद कम से कम अब ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि आइंदा अगर किसी ने भी इस तरह की कोई बात की, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, जावेद लतीफ़ साहब हों, दीगर लोग हों, पीपल्स पार्टी हो, वो क्लिप्स हम सब ने देख ली हैं, सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी उनको दिखाया, जहाँ पे ये वाली लाइन बहुत दफ़ा क्रॉस हो चुकी है। अगर माजी में रियासत ने बड़ा दिल करके नहीं भी प्रोसिक्यूट किया तो यहाँ से ऑनवर्ड मेरा ख्याल है कि इस क्राइम की प्रोसिक्यूशन जो है बड़ी स्ट्रिक्टली होगी।
صحیح عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے, یہ بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں اب تحریک انصاف آپ کو کہاں پر سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نون لیگ جیسا کہ سارے معاملے کو جوڑ رہی ہے تحریک انصاف کے بیانیے سے, بنی گالہ سے, عمران خان صاحب سے, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایک یہ جو ہے ساری چیزیں کریٹ ہوئیں بنی گالہ سے ہی, یہ ساری انسٹرکشنز آئیں جنہیں فالو کیا شہباز گل صاحب نے, یا پھر تحریک انصاف کا اس بیان سے جو کہ شہباز گل کا تھا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کا اپنا ذاتی بیان تھا؟ دیکھیں, تحریک انصاف نے تو شہباز گل صاحب کے جو بیان ہے اسے آن نہیں کیا, اگرچہ عمران خان صاحب نے اس طرح سے اس کو ڈس آن بھی نہیں کیا. توقع کی جا رہی تھی کہ ان کا جو خطاب تھا, جو پریس کانفرنس تھی, اس میں ان کو بہت سے رہنماؤں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اسے ڈس آن کریں, لیکن انہوں نے واضح لفظوں میں ڈس آن نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ قانون موجود ہے, قانون کے مطابق کارروائی ہو, تو آن بھی نہیں کیا. اچھا, اسی چیز نے شہباز گل صاحب کو مشکل میں بھی ڈال دیا, کیونکہ عمران خان صاحب نے جب اس کو آن نہیں کیا تو شہباز گل صاحب کے دفاع میں کوئی شخص بھی نہیں آیا, بلکہ ہم نے دیکھا کہ آج کچھ کارکن آئے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, لیکن کوئی بڑا رہنما جو ہے وہ ٹی وی پہ یا عدالت میں وہ اس طرح سے نہیں پہنچے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو بات ہو رہی تھی کہ ایاز صادق, جاوید لطیف اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی. اب وہ کارروائی کس نے کرنی تھی اگر ایسا ہوا تھا؟ وہ حکومت وقت کون تھی؟ حکومت میں خود پاکستان تحریک انصاف تھی. اب بات یہ ہے کہ جو ریاست نے, اب ریاست کا مطلب کیا ہے, اب ریاست کے جو ستون ہیں انہوں نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے, قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو حکومت نے انتظامیہ کے طور پر, ایک ستون کے طور پر اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی. دوسری جو ذمہ داری ہے وہ عدلیہ کی ہے, جو ریاست کا بڑا اہم ستون ہے. اب یہ معاملات, اس میں جو حکومتیں ہوتی ہیں, جو انتظامیہ ہوتی ہے, وہ اس کو پرسو ٹھیک طریقے سے کرتے نہیں ہیں. وہ جب اداروں پہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں یہ بیان بازی کی حد تک کرتے ہیں, لیکن جو کام کرنے کا پروسیکیوشن, یہ پروسیکیوشن ان کے انڈر آتی ہے. یہ جب معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں میں بھی ان لوگوں کو اس طرح لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے. تو یہ ریت چلی آ رہی ہے. اس میں جب تک کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ انفارچونیٹ واقعات, انسیڈنٹ جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. اب جو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اس حد تک ضرور یہ کہنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اس میں کوئی دفاع نہیں کیا جس طرح ماضی میں بھی دفاع کیا جاتا تھا. لیکن شہباز گل صاحب نے چونکہ ریڈ لائن کراس کر لی, ایسی ریڈ لائن کسی نے کراس نہیں کی. اب بات ہے کہ جی سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. کیا آج تک کسی نے, ایون نون لیگ کے لوگوں نے بھی رینک اینڈ فائل کو اس طرح ہٹ کرنے کی کوشش کی؟ یہ تو باقاعدہ قانون میں درج ہے, یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اس میں اگرچہ اس میں نئی قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے, لیکن اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے. اگر رینک اینڈ فائل کو آپ اس طرح ہٹ کریں گے, آپ ایک ایسا منظم ادارہ جو آپ کے پاس واحد منظم ادارہ رہ گیا ہے, آپ اس میں بھی اپنی سیاست کی اس کو نظر کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر قانون کو اس سے زیادہ جو ہے وہ حرکت میں آنا چاہیے تھا. ابھی بھی یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ معاملات جو ہیں عدالتوں میں جا کر یہ دب جائیں گے. آپ کہنے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں جا کر دب جائیں گے. ساتھ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی اس کے میرے یہ سوال بھی لے لیجئے کہ یہ کیوں سیاستدان اپنے مفاد کے لیے ملکی اداروں کو سیاست میں گھسیٹ لاتے ہیں؟ جب آپ کا مقصد ہو تو سب ٹھیک ہوتا ہے, جب آپ کے معاملات بگڑیں تو آپ کہتے ہیں کہ سب خراب ہے. یہ ریت, یہ روایت سیاستدان کب چھوڑیں گے؟ دیکھیے, بڑی انفارچونیٹ بات ہے, بلکہ کچھ سیاستدان تو اس طرح کے ہیں جن کی پوری پالیٹکس کا جو دار و مدار ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے اوپر ہے, اور کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ایک طرف, اینٹی پاکستان باتیں کی گئیں. محمود خان اشرف صاحب کے آپ بیانات دیکھ لیں, پی ٹی ایم جو پشتون تحفظ موومنٹ تھے آپ ان کے بیانات دیکھ لیجئے, تو بڑی عجیب قسم کی باتیں بھی اس ملک کے اندر سیاستدانوں نے کی. میں عدیل صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ ابھی بھی ریاست کے جو ادارے ہیں, ابھی ہم وفاقی حکومت کو چھوڑ دیں, اگر ہم فوج کا ادارہ جس کے بارے میں شہباز گل صاحب نے جس کی رینک اینڈ فائل کے بارے میں بات کی, اگر آپ ابھی بھی کیئرفلی نوٹس کریں تو وہ ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. حالانکہ قانون کے اندر
یہ جو سیڈیشن اور میوٹنی کے جو قوانین ہیں جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر فال کرتے ہیں، سیکشن 131 124A، یہ جو ایف آئی آر ہے جن کے اوپر جن سیکشنز کے نیچے ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، ان کے اندر یہ بھی گنجائش ہے قانون کے اندر کہ ریاستی ادارہ اس کی پروسیکیوشن خود کرے، لیکن اس نے ریسٹرینٹ شو کی ہوئی ابھی تک، اور وفاقی حکومت اور منسٹری آف انٹیریئر جو کام کر رہی ہے وہ اسی کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اپنا یا وہ ریسٹرین اپنی شو کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اپنی کارروائی کرے، لیکن قانون کے اندر اگر ہم اس کو اسٹرکٹو سینسو اپلائی کریں تو یہ گنجائش بالکل موجود ہے کہ جب کسی اس طرح کے ادارے کے خلاف یا اس کے رینک اینڈ فائل کے اندر کچھ سیڈیشن یا میوٹنی کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کے اندر کوئی اپہیول کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ادارہ قانون میں پارلیمان نے پاور دی ہے کہ وہ ادارہ اس کی پروسیکیوشن کرے۔ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی افواج نے ان بیانات کے بعد بڑی ریسٹرینٹ شو کی، اور اچھی بات ہے کہ ریسٹرینٹ شو کی ہے۔ ہماری سویلین کورٹس، ہماری سیشنز کورٹ، ہماری وفاقی حکومت، ہماری پروسیکیوٹنگ ایجنسیز اس کو درست طریقے سے پرسو کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس طرح کے مقدمات جو ہیں اگر سیشنز کورٹ کے اندر صحیح طرح پرسو نہیں کیے جائیں گے تو ان کو پرسو کرنے کا ریاستی اداروں کے پاس اور بھی طریقے۔ بالکل، یہ جن اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سیاستدان، یہی ادارہ جو ہے ہر بحران میں انتظامیہ کے ساتھ کھڑا رہا۔ اگر بات کریں ہم یہ ریلیف آپریشنز کی، حالیہ بارشوں اور سیلاب کے دنوں میں تو دن رات ایک کر دیا ریسکیو آپریشن میں، اور قوم بھی بے پناہ محبت کرتی ہے اس ادارے سے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، بالکل پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ عدیل وڑائی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ سارا بیانیہ اس لیے گڑھا کہ فوراً فنڈنگ سے توجہ ہٹائی جائے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہاں سے اب ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو یہ اندازہ تو ہے کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ والا کی حد تک جو بات ہے یہ ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، لیکن انہیں یہ بھی اس بات کا یقین ہے کہ باقی پارٹیوں کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو پارٹی فنڈنگ کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ اکٹھا سنایا جائے۔ وہ کیوں چاہتے تھے؟ وہ اس لیے چاہتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ پینڈورا باکس کھلے گا، ایک نیا چیپٹر کھلے گا، اس کے بعد شور مچ جائے گا، ہم پہ پریشر آئے گا، تو باقی بھی چونکہ ایسے ہی ہیں تو ان کا بھی فیصلہ جو ہے وہ اکٹھا آنا چاہیے۔ فیصلہ اب ظاہر ہے 7 سال 7 ماہ سے یہ کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن پاکستان میں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اتنے ہی سال جو ہیں آگے عدالتوں میں لگ جانے ہیں۔ ابھی دیکھیں ایف آئی اے نے ملک بھر میں تحقیقات کا دائرہ کار بڑھایا ہے۔ اب وہ دائرہ کار بڑھاتے ہی اس میں پھر وہی عدالتی معاملات شروع ہو گئے۔ کسی کو پشاور ہائی کورٹ میں وہاں سے ریسٹریننگ آرڈر آ رہا ہے، آج سندھ ہائی کورٹ سے ایک آ گیا۔ ظاہر ہے عدالتوں کے پاس جب جائیں گے ریلیف لینے تو ملے گا، لیکن یہ معاملہ ابھی مجھے مہینوں برسوں آگے چلتا نظر آ رہا ہے۔ اب جہاں تک معاملہ پارٹی فنڈنگ کیس کا، یہ پارٹی فنڈنگ کیس کا معاملہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک درد سر ضرور ہے، جس میں عمران خان صاحب سے ہمارا جو انٹریکشن بھی ہوا تھا اب سے چند دن پہلے، تو وہ انہوں نے خود اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس کیس کی بنیاد پہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اصل میں جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ سب سے بڑی جو نیگیٹیولی جو ہٹ ہوگی پی ٹی آئی، وہ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں اس لیے ہو سکتی ہے کہ دیکھیں اس میں میاں نواز شریف کیس میں جو صادق اور امین والا معاملہ ہے، اور خود پی ایم ایل این بھی یہ چاہتی ہے کہ جو عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو، اور اس کے بعد جو سچویشن بنے گی تو اس کے لیے میاں نواز شریف کے لیے جو ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے خاتمے کا جو راستہ ہے، وہ جو منزل ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو خود پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ کیس ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اگرچہ میرٹ پہ بنتا ہے نہیں بنتا یہ الگ سوال ہے، لیکن اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوشش ضرور کر رہی ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے نا پی ٹی آئی کو ڈیزالو کرنے کے حوالے سے، پی ٹی آئی کو ڈیزالو کرنا ایک ناممکن سا کام دکھائی دیتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ڈیکلیریشن جاری کرنا ہے، سپریم کورٹ میں جا کے آپ نے آرٹیکل 17 کے تحت اور جو دیگر جو قوانین ہیں اس کے آئین کی شک کے جو انڈر آتے ہیں، اس کے تحت اس کی روشنی میں آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ اس نے ملک کی سلامتی کے خلاف کام کیا ہے۔ وہ آپ ظاہرہ نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک معاملہ عمران خان صاحب کے وہ دستخط جو انہوں نے 5 سال تک انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں
یہ اس کو انڈر ٹیکنگ کہہ سکتے ہیں، یعنی سعد رسول صاحب جو ہیں وہ اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں، قانونی معاملات ہیں، لیکن اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ یقین دہانی ضرور کرائی ہے کہ جو میں فنڈز کی تفصیلات اپنی پارٹی کے دے رہا ہوں یہ بالکل درست ہیں۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ جو اسکروٹنی کمیٹی تھی نا، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو چونکہ آڈیٹر جو لکھ کے دے دیتا تھا وہ اس پہ یقین کر کے دے دیتے تھے، اس میں انہوں نے آڈیٹر کے جو کورٹ میں گیند پھینک دی۔ اس میں الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ نوئنگلی اینڈ ولنگلی یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو دو الفاظ ہیں یہ عمران خان صاحب کو مہنگے پڑ سکتے ہیں، مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو الفاظ عمران خان صاحب کو۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں سعد صاحب، صدر مملکت عارف علوی صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، آپ کا جواب مجھے پتہ ہے آپ عدیل کی بات پر جواب دینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ضرور دیجئے، لیکن صدر مملکت عارف علوی کہہ رہے ہیں کہ نہ کی سیاست کو ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنا ہوگا، وہ کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے بھی بات کریں، شہباز شریف سے بھی بات کریں اور نئے اور جلد انتخابات کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، ڈائیلاگ جو ہے اب وہ ایک میز پر یہ دونوں اہم شخصیات آنے جا رہی ہیں؟ دیکھیے آپ کے سوال کا جواب تو بڑا سمپل ہے کہ جب ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، ہم 200 ملین لوگ جو پاکستان کے ہیں، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، ہم نے اسی اپنے میں سے جوڈیشری بھی بنانی ہے، اپنے میں سے ہم نے فوج بھی بنانی ہے، اپنے میں سے ہم نے پارلیمان بھی بنانا ہے، اپنے میں سے ہم نے صدر بھی بنانے ہیں، دیگر چیزیں بھی بنانی ہیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں تو مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ اس 200 ملین لوگوں کو جو کہ اس خطہ ارض پہ رہتے ہیں، جن میں سے اگر خدا نخواستہ پاکستان میں کو بہت خرابی بھی ہو جائے تو کوئی 1-2 ملین سے زیادہ پاکستان سے کہیں باہر نہیں جا سکتے، باقی لوگوں نے یہیں رہنا ہے، تو ان کو گورن کرنے کا، ان کے ریاستی ڈھانچے کا کیا سٹرکچر ہونا چاہیے، اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے۔ بات کرنے کے جو پارٹیسپنٹس ہیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ، وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کو راضی نہیں ہیں۔ ماضی کے اندر جب اس طرح کی سچویشنز بنی تو پاکستان نے 90 کی دہائی میں سیاستدانوں نے یا جوڈیشری سے بات کی کہ آپ کچھ معاملہ ریزالو کر دیں، یا فوج سے بات کی کہ آپ کچھ معاملہ ریزالو کر دیں۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری اور فوج بھی اس سیاسی نیریٹو کی زد میں آئی ہوئی ہے، بہت ہی ان نیسیسریلی اور بہت ہی غلط طریقے سے، جو کہ ویسے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں جو سیاسی نیریٹو ہے۔ ایسی سچویشن میں اگر صدر پاکستان کوئی رول پلے کر سکتے ہوں جس کے تھرو سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں۔ جو عدیل ابھی بات کر رہے تھے قانون کے پرسپیکٹو سے، میں آپ کی اجازت سے اس پہ بھی 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل۔ دیکھیے عدیل نے بالکل درست عدیل صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ایفیکٹولی 2 ایشوز فیلڈ میں ہیں یہ فورن فنڈنگ کیس میں۔ ایک ہے پارٹی کی ڈسکوالیفیکیشن اور دوسری ہے یا پارٹی کی ڈسبینڈ کرنا، دوسرا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو پہلا سوال ہے کہ پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو، جس کی کہ اتنی لارج فنڈنگ ہے، اس کو ایک سمال پورشن کی وجہ سے فورن فنڈڈ پارٹی ڈکلیئر کر کے سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی کروا دیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کی سورسز آف فنڈنگ کے اندر، ان کو ایک جرمانہ ہو جائے گا۔ یہ عدیل وڑائچ صاحب نے بالکل درست فرمایا۔ آرٹیکل 17 آئین کے نیچے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس کے سیکشن 204 کے نیچے ان کو پارٹی کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ جو عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہے یا ایک پاسبل کیس ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، اس کو نواز شریف صاحب کی کیس سے ملایا جا رہا ہے، جو کہ میرے قانون کے ناقص رائے میں بالکل بھی ملایا نہیں جا سکتا، اور اس کی ایک بہت ہی بنیادی وجہ ہے۔ نواز شریف صاحب کو آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر ڈسکوالیفائی جو کیا گیا، اور اس ججمنٹ کے اوپر آپ بہت سی پاناما والی ججمنٹ کے اوپر آپ بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن جس بات پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پرسنل ایفیڈیوٹ میں، اپنے انکم سٹیٹمنٹ کے پرسنل ایفیڈیوٹ میں اپنے اثاثہ جات کے بارے میں جھوٹ بولا۔ یہاں پہ عمران خان صاحب نے اگر ان کی ڈیکلیریشن غلط بھی تھی تو وہ پرسنل ایسٹس کی نہیں تھی، وہ ایک آرگنائزیشن کی تھی جو کہ پی ٹی آئی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بڑی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہو اور وہ کسی کاغذ کو سائن کر دے جو آڈیٹر نے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کیسز کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، کوئکلی آنسر دیجئے گا۔ -1 کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن شیخ رشید صاحب خبردار کر رہے ہیں کہ -1 نہیں، پھر -all ہو جائے گا۔ جی ظاہر ہے -1 کے نتیجے میں جو اس کے اثرات جو
سامنے آئیں گے. ابھی اپریل میں عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, اس پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے آج یہ جو حالات ہیں, آج یہ جو ڈالر کی سچویشن ہے, آج جو معیشت کی سچویشن ہے, تو اگر آپ کسی ایک شخص کو سیاست سے ہی مائنس کریں گے, اس کے اثرات تو سامنے آئیں گے. دیکھیں, عمران خان صاحب کو پارلیمان چلانی آتی ہے, نہیں چلانی آتی, حکومت چلانی آتی ہے, نہیں چلانی آتی, لیکن وہ سڑکوں کے اچھے کھلاڑی ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے. تو آج جو عارف علوی صاحب نے البتہ بات کی ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے, انہوں نے البتہ یہ بڑی خوش آئند بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کی ضرورت بھی ہے. اور اب میرے خیال میں جو لوگ لچک نہیں دکھا رہے تھے, جو سیاسی جماعت, خاص طور پہ ان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ سیاسی جماعت بھی اب لچک دکھانے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے. تو اب مل بیٹھ کے اگر معاملات چلیں گے تو بہتر انداز میں چلیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کر معاملات چلیں گے تو بہتر انداز میں چلیں گے, اور ملکی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہی بہتر ہے کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا ہوگا. ایک اور معاملے کی جانب آپ دونوں کی توجہ دلانا چاہوں گی. خواتین سے متعلق ایک بری روایت پڑ گئی ہے سیاست میں کہ انہیں برے القابات سے نوازا جاتا ہے, ان کے نام بگاڑے جاتے ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, اسی طرح سے سیاست میں بھی کر رہی ہیں, اور اپنے کام سے اپنے نام کا لوہا بھی وہ منوا رہی ہیں. محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ سے لے کر محترمہ شہید بے نظیر صاحبہ کو ہی ہم دیکھ لیں, اب بھی ہماری سیاست میں یہی روایت جاری ہے. مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, شیریں مزاری صاحبہ ہوں, مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں, یا سابق خاتون اول بشرا بی بی, سبھی کے نام جو ہیں ان سے متعلق کچھ برے القابات استعمال کیے جاتے ہیں ہماری سیاست میں. اسی معاملے سے جڑا ہے فرح خان صاحبہ کا معاملہ. انہوں نے نام بگاڑنے پر وفاقی وزیر عطا تارڑ کو قانونی نوٹس بھیجا ہے. سعد رسول صاحب, بڑی ہی بری روایت ہے یہ. سیاستدان سیاست میں ان دیگر معاملات کو کیوں گھسیٹ لاتے ہیں؟ دیکھیے, جو دلائل دینے کی اوریجنل فیکٹری تھی روم کے اندر, جو رومن سینٹ تھی, اس میں کہا جاتا تھا کہ جب کسی شخص کے دلائل ختم ہو جائیں تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. یعنی کہ جب تک آپ کے پاس دلائل ہوں, آپ کے پاس قانون ہو, آپ کے پاس لاجک ہو, آپ کے پاس کچھ سمجھ ہو, تو آپ لوگوں کے نام نہیں بگاڑتے, آپ ان سے بدتمیزی نہیں کرتے, آپ اپنے دلائل کی بنا پہ اگلے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عطا اللہ تارڑ صاحب انفارچونیٹلی بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, وکیل بھی ہیں, ایک بڑے خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے, جس کی ماضی کے اندر اس طرح کی روایت نہیں رہی کہ وہ, ان کی بہت ساری اور ان پہ تنقید ہو سکتی ہے, لیکن ماضی میں اس طرح کی روایت نہیں رہی کہ وہ لوگوں کے نام بگاڑیں اور بدتمیزیاں کریں اور دیگر اس طرح کی چیزیں جو ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں. ہم کچھ کلپس ٹیلی ویژن پہ مناسب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چلا سکتے, لیکن سوشل میڈیا پہ بھی ان کی تصویریں موجود ہیں. گزارش یہ ہے کہ, اور عطا تارڑ صاحب سے بھی اور دیگر اس طرح کے لوگوں سے بھی, کہ ایک تو ویسے ہی ہم نے اپنی سیاست کو کے اندر ایک کلچر کریٹ کر دیا. آپ اگر اس کو کنیکٹ کریں وہ طلال چودھری اور دانیال عزیز صاحب کے بیانات سے اب سے کچھ عرصہ تحریک انصاف کے رہنماؤں جن میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی ہیں, وہ بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں جلسوں میں. میں نہیں سوری, جو عمران خان صاحب کی بات ہے وہ تھوڑی سی اور ہے. میں ابھی بات کر رہا ہوں جس طرح فیاض الحسن چوہان صاحب کی کچھ بیانات کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, شیریں مزاری صاحب کو جو پارلیمان کے اندر کہا گیا اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, کہ کچھ ایک روایت سی پڑ گئی. اور کیونکہ عطا تارڑ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو میں اسپیسیفکلی کہوں کہ ایک روایت سی پڑ گئی کہ جو زیادہ بدتمیزی کرے گا اس کو سیاست میں اتنی زیادہ سپیس ملے گی, اس کو پولیٹیکل پارٹی میں اتنے زیادہ بولنے کا موقع ملے گا. جو زیادہ تھوڑی سی بدتمیزی کرے گا وہ پریس کانفرنسز بھی زیادہ کرے گا, وہ اگلے کو للکارے کا بھی زیادہ, اس کی سپیس بھی زیادہ بن جائے گی, وہ سیاست کے اندر کہیں پہ کچھ پہنچ بھی جائے گا, وفاقی منسٹر بھی بن جائے گا. میری گزارش یہ ہے عطا تارڑ صاحب سے بھی اور باقی سب سے بھی کہ سب لوگوں کو, اور خاص طور پہ خواتین کو, اگر آپ اس طرح بدنام کر کے وفاقی منسٹر بن بھی جائیں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے لیے, تو لوگ اس بات کی عزت نہیں کرتے. مہربانی کر کے تہذیب کو کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. لوگوں کے دماغ میں, دل میں, آنکھوں میں آپ کی عزت بالکل ختم ہو جائے گی. جو سیاستدان بھی کرے گا اس وہ آج کل کی دنیا کے اندر, اب سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر, وہ پاکستان کے اندر عوام سے عزت نہیں کروا سکتا. بالکل. عدیل وڑائی صاحب, یہ روایت تمام سیاسی جماعتوں میں پینیٹریٹ کر گئی ہے. تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ نون ہو, باقی دیگر جماعتیں ہوں, ہم نے ان کو یہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں نہیں سیاست کو سیاست کی جگہ پر رکھتے یہ لوگ؟ اس میں سیاسی جو قائدین ہیں, جو سیاسی جماعتوں کے بڑے ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کیونکہ میں اس کا قصوروار انہی کو سمجھتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے
کہ سیاست میں جو خاص طور پہ نئے آنے والے ہیں ان کو اچھا عہدہ ملتا ہی اس بنیاد کے اوپر ہے کہ یہ اچھی گالی نکال لیتا ہے, یہ اچھے انداز میں اگلے کو یہ ٹیلی ویژن سکرین پر آ کر آڑے ہاتھوں لیتا ہے. تو یہ میرٹ جو بنا ہے, وہ جو کرائٹیریا ہے سیاسی جماعت میں اوپر آنے کا, بلکہ آپ تو اچھی وزارت بھی اس بنیاد پہ ملتی ہے کہ آپ اچھی گالی نکال لیتے ہیں, آپ اچھے انداز میں کسی کو آڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں, اور پھر گالی کا جواب گالی سے دینا یہ بھی اب روایت بن چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو آج قومی اسمبلی کا جو ہال تھا اس سے سیکھنا چاہیے. آج جو بچے ہمارے وہاں پر بیٹھے تھے اور وہ ملکی مسائل پہ ہم آگے جا کے شاید اس پہ بات بھی کریں گے, تو آج ہمارے جس طرح وہ جو پولیٹیشنز کی جگہ ہمارے بچے تھے, جب وہ ٹی وی دیکھتے ہوں گے تو وہ ان سے کیا سبق لیتے ہوں گے. بالکل عادل بڑائی صاحب, آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا سبق سکھا رہے ہیں. سیاست میں جو آپ نے یہ طریقہ اپنایا ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. بولتے ہوئے اپنے الفاظ کا سیاستدانوں کو دھیان رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روپے کی قدر میں بہتری, ڈالر کی قدر کم, مگر اسٹیٹ بینک کے ذخائر 8 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے. کیا روپے کو استحکام عارضی ہے, جیسا کہ نون لیگ پر اس سے پہلے بھی الزام لگ چکا ہے. اس کے ساتھ ہی دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, تو کیا ہم توقع کریں کہ پاکستان میں پیٹرول عوام کو اب مزید سستا ملے گا؟ IMF کے پیکج کے ساتھ کیا عوام ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ان پر کوئی نئے ٹیکس بھی لگنے والے ہیں, کیونکہ منی بجٹ کی بھی باز گشت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ماہر معاشیات کے ہم سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ خرم شہزاد صاحب موجود ہیں. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا, روپے کی قدر بہتر ہو رہی ہے, ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے, تو پھر اسٹیٹ بینک کے ذخائر 8 ارب ڈالر سے بھی کم کیوں رہ گئے؟ کیونکہ اس سے پچھلے دنوں میں تو ذخائر اس سے بہتر تھے. تو نون لیگ پر جو الزام لگتا ہے کہ یہ روپے کو عارضی طور پر پچھلی حکومت میں بھی مستحکم کرتے تھے, کیا اب بھی ایسا ہی کر رہی ہے؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ مجھے موقع دینے کے لیے. دیکھیں, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کیا کوئی آرٹیفیشلی مینیج کر رہا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آرٹیفیشلی مینیج کیا جا رہا ہے. اگر آرٹیفیشلی بھی مینیج کیا جاتا تو اس کی 2 وجوہات ہوتی. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ریزروز کافی زیادہ ہوتے, تقریباً 3 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے کے ریزروز ہوتے امپورٹس کے, یعنی کہ جتنی ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کا 6 مہینے کا فیول ہوتا ہمارے پاس, یعنی کہ 6 مہینے تک ہم امپورٹ آرام سے کر سکتے, اتنے ریزروز ہوتے. تو پھر سمجھ میں آتا کہ کوئی حکومت جو ہے وہ مینیج کر سکتی ہے, یا سینٹرل بینک جو ہے وہ ڈالر جو ہے مارکیٹ میں ڈال کر جو ہے روپی کی قیمت کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہے یا روک سکتا ہے. تو یہ بھی فیکٹ نہیں ہے, کیونکہ فیکٹ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 45 دن کے ریزروز ہیں, بنسبت اس کے کہ ہمارے پاس تقریباً 3 مہینے کے ریزروز رہ چکے ہیں اس پچھلے 2-3 سالوں میں بھی رہے ہیں, 4 سالوں میں, اور اس سے پہلے بھی جو 5 سال تھے اس میں بھی ہمارے پاس 3-3.5 منتھ کے ریزروز ایک لیول پہ تھے. تو یہ تو اس وقت صورتحال نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. تو کوئی مینیج نہیں کر سکتا اس طرح سے, افورڈیبلٹی نہیں ہے, یہ مینیج کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ کرنسی کو زبردستی روکا جائے. دوسرا یہ کہ اگر کرنسی کو روکا جاتا یا آرٹیفیشلی مینیج کیا جاتا تو کرنسی 240 تک کیوں جاتی, یعنی کہ ڈالر کے اگینسٹ روپی 240 تک کیوں جاتا ود ان اونلی اے میٹر آف 2 months. تو ایسا پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم ہوا ہے کہ اتنی بڑی جو ہے قدر میں کمی ہوئی ہو کرنسی کی, اور یہ 1-1.5 مہینے 2 مہینے میں ہو گئی ہو. تو یہ دونوں فیکٹس نہیں, یہ ایک تو میں نے فیکٹ دیا آپ کو کہ ہمارے پاس ریزروز نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اگر یہ بتائیے. جی خرم صاحب, سعد صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں فری فلوٹ کے اندر جو IMF کی بھی ریکوائرمنٹ یہی تھی, میرا خیال ہے کہ ڈالر کو آپ روپی کو ڈالر کے اگینسٹ فری فلوٹ کے اندر رکھیں, جو اس کی ایکچوئل ویلیو ہے اسی میں رکھیں, اس کو آرٹیفیشلی مینیج نہ کریں. کیا آپ کے خیال میں جو اس کا ڈالر کی پرائس روپی ورسز ڈالر ایکسچینج ریٹ ہے, یہ فری فلوٹ میں ٹرو ریفلیکشن ہے ہمارے روپے کی قدر کی, یا وہ جو بہت سے لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا مسئلہ سالونسی کا نہیں ہے, ہم بینکرپٹ نہیں ہونے جا رہے, ہمارے پاس ایک کیش کرنچ کا مسئلہ تھا جس وجہ سے ڈالر اوپر چلا گیا, اور یہ ڈالر واپس ایڈجسٹ ہونا چاہیے کہیں 180-90 کے قریب. آپ کے خیال میں ریئل ڈالر ویلیو اس وقت فری فلوٹ میں کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جو آپ نے بات کی کہ کیا ہمارے یہاں کیش کرنچ کا ایشو ہے, تو میں نے یہی پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں, ڈالرز ہمارے پاس اس لیول کے نہیں ہیں. ریزروز جو ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے, جو فوریکس ریزروز ہوتے ہیں وہ بہت بڑا بفر ہوتے ہیں, وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک سال میں اپنی ادائیگیاں کتنی کر سکتے ہیں,
یا آپ آنے والے مہینوں میں ادائیگیاں کتنی کر سکتے ہیں، جو آپ باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں اس کے کتنے مہینے تک آپ منگوا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ایکٹیویٹی کچھ بھی نہ ہو تو آپ کے ریزروز کتنے ہیں جس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں. تو وہ تو ہمارے پاس پرابلم ہی یہی تھی نا کہ ایک طرف ہمارے پاس ڈالرز کم ہو گئے، ہمارے پاس ریزروز گرنا شروع ہو گئے تھے. دوسرے اینڈ پہ پتہ ہے پرابلم کیا ہوئی؟ دوسرے اینڈ پہ پرابلم گلوبل تھی، جو کہ انرجی اور فوڈ کی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں اور اب آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوئی ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے روپی کی گین کرنے کی کہ ہمارے یہاں ڈیمانڈ ایک طرف سے کم ہوئی ہے، کیونکہ ٹھیک ہمارے ہے. یہاں سب یہ سے جو بڑا معاشی استحکام ہے، یہ جو ریلیف ہے، کیا اس کا فائدہ عوام کو ہوگا؟ اس پر بھی بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.